बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा सूरत नूर। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 39 से 46 तक जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहर। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 39, और जिन लोगों ने इनकार किया उनके आमाल ऐसे हैं जैसे चटियल मैदान में सराब, प्यासा उनको पानी ख्याल करता है यहाँ तक कि जब वो उसके पास आया तो इसको कुछ ना पाया और उसने वहाँ अल्लाह को मौजूद पाया, बस इसने इसका हिसाब चुका दिया और अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने आयत नंबर 35 से 38 तक हमने अल्लाह के नूर पाने वाले मोमिनों की मिसाल पढ़ी थी। अब उसके मुकाबले में कुफ्र को इख्तियार करने वाले हालत का बयान हो रही है। इन्होंने हक़ को कबूल करने से इनकार कर दिया। नूर को पाने का जो वाहिद ज़रिया होता है ना, यानी कि नबी रसूल, उन्हीं की पैरवी करने से इनकार कर दिया। उनके साथ जो आई किताबें थी उनका इनकार कर दिया। तो यहाँ पे जो है चाहे वो कितना ज़बान से इकरार कर लें मगर उनके दिल में जो है ना वो इनकार था, या फिर दिल और ज़बान दोनों से इनकार कर रहे थे। तो उनकी मिसाल यहाँ बयान हो रही है कि उनका हाल ऐसा है जो कुफ्र और निफाक के बावजूद वह ना ज़ाहिरी कुछ नेक अमाल करते हैं और आखिरत को भी मानते हैं, और उनका ये गुमान है कि बग़ैर ईमान के और बग़ैर रसूल की अताअत के, नेक आमाल के बग़ैर, यानी कि सब कुछ किए बग़ैर उनके जो आमाल है ना वो आखिरत में उनको काम आएंगे। तो उनके आमाल की यह हकीकत उस शराब की तरह बताया जा रहा है कि देखो एक ऐसा हाल है उसका, उनके आमाल का ऐसा हाल है जैसे एक प्यासा होता है जब वो सहरा में होता है, ये कोई सीधी रोड होती है, उसमें वो जब दूर से ऐसा लगता है वो चमकती हुई ऐसे नज़र आती है जैसे ऐसे लगता है कि पानी है वहाँ पे, लेकिन जब वो उसके करीब जाता है तो कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे झूठे आमाल बग़ैर गलत अक़ीदों के साथ जो तुमने किए हुए हैं, वो तुमने अपने झूठे आमालों पे भरोसा किया हुआ है और तुम मौत के करीब जा रहे हो। जिस तरह सहरा में वो पानी के लिए जा रहा है तो तुम भी जो है ना मौत के दरवाज़े पे पहुंच रहे हो, और जब तुम मौत के दरवाज़े पे पहुंचोगे तो तुम्हारे हाथ खाली होंगे, और तुमने अपने हराम का, जिस तरह तुमने अपनी हराम कमाई से नेक अमाल किए और तुम उम्मीद लगाए बैठे हो कि तमाम अल्लाह रसूल की नाफरमानी के बाद तुम जो ये काम कर रहे हो कुफ्र में, निफाक में वो जो नेकियां कर रहे हो उसका तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तुम्हें अल्लाह का तरफ सामना है और अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियों का जो तुमने कुफ्र और निफाक की हालत में की है जल्द हिसाब लेने वाला है और उसका बदला देने के लिए मौजूद है। आयत नंबर 40 इसमें बताया जा रहा है कि या जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा हो और मौज के ऊपर मौज उठ रही हो और ऊपर से बादल छाए हुए हों और ऊपर तले बहुत से अंधेरे हैं, अगर कोई अपना हाथ निकालता है तो इसको वो नहीं देख पाता, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे तो इसके लिए कोई रोशनी नहीं। अब ये भी एक बात कुफ्र की मिसाल से समझाई जा रही है कि ये समंदर का एक सिचुएशन बताई जा रही है कि डार्क बादल आए हुए हैं, समंदर पे मौज है, बिल्कुल ही डार्क अंधेरा है समंदर की गहराई में, उसको कुछ इंसान को नज़र नहीं आता है। तो ये कुफ्र और मुनाफिकीन के बज़ाहिर वो दुनिया के अपने जो दीन को एक्सपोज करते थे, बज़ाहिर वो दुनिया के आलिम फाजिल ही क्यों ना हो, क्योंकि इन्होंने अपने रब की पहचान नहीं है इनको, जिसकी वजह से जो है ना वो ऐसी जगह फंस गए हैं कि जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। दुनिया के इल्म की रोशनी में देखें उनको वही का इल्म उनको नज़र ही नहीं आ रहा है, इसलिए कहीं ज़्यादा उनसे, ऐसे आलिम फाजिल लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर है एक अनपढ़ जो जिसको अपने रब की पहचान हो, जिसने अल्लाह के नूर से अपना हिस्सा ना पाया, उसने समझ लीजिए कुछ ना पाया, क्योंकि अल्लाह के नूर से ही सब कुछ है, वरना अंधेरा ही अंधेरा है। अब आयत नंबर 49 में बयान हो रहा है कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह की पाकी बयान करते हैं जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, चिड़ियाँ परिंदे भी पर फैलाए हुए हैं, और हर एक अपनी नमाज को और अपनी तस्बीह को जानता है और अल्लाह को मालूम है जो वो करते हैं। तो अल्लाह
کہ نورانی تلاش کرنے والے جو اللہ کی نور کی تلاش کرنے والوں کے لیے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو تو ہر طرف تم کو اس کو اللہ کی قدرت کے نظارے، اللہ کی قدرت کا نور ہی نور نظر آئے گا۔ مگر جو لوگ دل کے اندھے ہیں ان کی سر کی آنکھوں سے تو نہ ظاہر چیز تو نظر آئے گی مگر حقیقت ان کے دلوں کو ٹچ نہیں کرے گی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے؟ اور پرندوں کو دیکھو کس طرح آسمان پر پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، سورج، چاند، ستارے، گویا ہمیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی مگر ہر کوئی اپنے وجود سے نا ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے بنانے والا کتنا بلند ہے اور جو ہے کتنا مجھے پرفیکشن سے اس نے مجھے بنایا ہے۔ خود انسان اپنا وجود دیکھ لے کہ اللہ کو چاہے مانے چاہے نہ مانے، اس کا انسان کا وجود خود بول رہا ہے کہ اس کے بنانے والے نے کیا شاہکار اس کو بنایا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تمام چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی ہیں۔ اللہ کے ہر مخلوق کو نہ ان کی نماز سکھا دی ہے، اپنے رب سے یعنی کہ دعا مانگنے کے طریقے بتا دی ہیں، کنیکشن کس طرح سے اللہ سے ہوتا ہے سب بتا دیا ہے، اور ہر کوئی تسبیح بیان کر رہا ہے، یعنی کہ اس دنیا کی ایوری تھنگ تسبیح بیان کر رہی ہے اور لوگوں کو عبادت کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کی جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی تسبیح بھی سن رہے ہیں اور ان کی عبادات کو بھی جانتے ہیں، ان کے اعمال، ان کی نیت، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ہے آیت نمبر 42 میں بتایا جا رہا ہے اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے، یعنی کہ دنیا اور کائنات میں تم جو کچھ بھی چیز دیکھ رہے ہو ہر ایک کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ آیت نمبر 43 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم بارش کو دیکھتے ہو اس کے بیچ سے نکلتی ہے اور وہ آسمان ہے اور وہ آسمان سے اس کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برستے ہیں، پھر ان کو جس طرح چاہتا ہے گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک معلوم ہوتی ہے کہ نگاہوں کو اچک لے گی۔ تو اب اللہ کی ایک اور اپنی نعمتوں کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے کبھی آسمان پہ مطالعہ کیا ہے کہ کس طرح بادل ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ایک کے اوپر ایک تہ بتہ آتی ہے، پھر کس طرح ان کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے اور اس میں سے کسی میں اسنو ہوتی ہے اور کہیں بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تو بارش اور اسنو سب دیکھیے ہم لوگ اسٹور نہیں کر سکتے، اتنا پانی اتنا اسنو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے جو پانی بادلوں اور برفوں کی شکل میں اسٹور ہوا ہے اور پھر کتنے طریقے سے ہوا ہے آپ دیکھیے، پھر یہی چیز ریسائیکل ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ان کو لمٹ کے ساتھ ان کو برساتے ہیں، ان کی ایک لمٹ ہے، ایک مہینے ہے جس میں یہ عمل ہوتا ہے۔ اور اگر کہ اللہ کی رحمانیت نہ ہوتی، اگر ایک اللہ تعالیٰ ایک مقدار میں ایک وقت مقررہ پہ اس کو نہ اس کی سسٹم کو ایک برقرار رکھتے تو یہ دنیا تو پوری ہی ختم ہو چکی ہوتی۔ اور اللہ نے اللہ نے کہا کیا تم آسمانی بجلی کو نہیں دیکھتے، یہ کافی ہے کہ تم لوگوں کی آنکھوں کی روشنی لے جائے، مگر یہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 44 ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنکھیں تو دیکھیے سب کے پاس ہیں مگر یہاں دل اور عقل کی آنکھوں کی باتیں ہو رہی ہے، ورنہ تو دیکھیے سر کی آنکھوں سے تو جانور بھی دیکھتے ہیں، ہے نا۔ اب آیت نمبر 45 اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے اور ان میں سے کوئی 4 پیروں پہ چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اللہ کی قدرت میں یہاں اور بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے اور کوئی جو ہے جاندار پیٹ کے بل چلتا ہے، یعنی کہ ریپٹائل جو ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں اور انسان کے علاوہ
علاوہ بھی ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جیسے آپ پرندوں کو دیکھتے ہوں گے، اور جو ہے کوئی چار ٹانگوں پہ چلتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی۔ کسی کو دو والے پاؤں بنا دے، کسی کے چار بنا دے، کسی کو بغیر اس کے بنا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اس کو کوئی میٹر نہیں ہوتا، ان کا رزق دینے میں، ان کی ٹیک کیئر کرنے میں اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ اور مخلوق کا کوئی کمپیئر ہی نہیں ہے۔ دیکھیے جس کو خدا کا تعارف نہیں ہے نا، وہی شرک جیسے جال میں پھنس جاتا ہے، ورنہ جس کو اللہ کی پہچان ہو، جس کو اللہ کی جو ہوتا ہے نا اللہ کی پہچان تعارف ہو، وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا۔ اب آیت نمبر 46 یہ لاسٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھول کھول کر بتانے والی آسان آیتیں اتار دی ہیں، بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو دیکھو پورے کھول کھول کے قرآن کی آیات بھی بیان کر دی، کائنات کی جو نشانیاں وہ بھی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ چاہے تم قرآن کی آیات پڑھو، چاہے تم نشانیوں کو دیکھو جو اس کی کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ہر چیز اللہ نے بہت آسانی سے تمہیں دکھا دی ہے۔ تو اللہ ہی کا ہی سب کچھ ہے۔ تو لیکن ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، دیکھیے ہم لوگوں کی عادت سی ہو گئی ہے کہ ہم نہ سوچتے نہیں ہیں، اللہ کے چند لوگوں کے علاوہ ہر چیز ہم جو ہے نا فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ مثلا جیسے سورج روشنی دے رہا ہے، ہوا خود بخود ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے، سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے نا۔ اگر اللہ کی طرف دیکھیے، ہم سانس لے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسی سانس لیتے رہیں گے، حالانکہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ آکسیجن کا سپلائی روک دے تو ہم سانس بھی نہ لے سکیں نا۔ تو ہماری بیسک کمی یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اصل چیز ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، ہم صرف نا اپنی ضرورت کی چیز سوچتے ہیں، جو ہماری دنیا کی ضرورت ہے نا، بس ہماری دماغ وہیں اٹک جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے گھر میں گلاس نہیں ہے، گلاس چاہیے، تو اب ہمارے دماغ میں کہ ہمیں گلاس لینا ہے، ہم اس کو خریدنے کے لیے بازار چلے جاتے ہیں، تو ہم خرید کے لے آئے، مگر ہم اس گلاس کو بننے میں جو فیکٹرز ہوتے ہیں، ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں سوچا کہ کیوں ایسا کیسے ہوتا ہے سارا پروسیس نا۔ کیونکہ دیکھیں کیونکہ ہم نے سوچ لیا کہ بس گلاس لینا تھا، بس پیسے دیا اور گلاس لے کے آ گئے۔ آل عمران، سورۃ آل عمران کی جو آخری رکوع ہے نا، اس میں اللہ نے ہمیں یہی میسیج دیا ہے کہ سوچو۔ دیکھو جب تم سوچو گے نا، وہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ سوچ، انسان کو سوچنا، غور و فکر کرنا اتنی بڑی بلیسنگ ہے، جس سے تمہیں ایمان تمہارے اندر پیدا ہوگا، ایمان بڑھے گا۔ اگر تم سوچو گے تو تمہیں آخرت کا ڈر پیدا ہوگا تمہارے اندر، اگر تم سوچو گے تو تمہیں پیغمبروں کی، اللہ کی پہچان آئے گی، اور ہمیں اپنی لیمٹس کا پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں، ہمارا رب کیا ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ قرآن دیکھیں اسی لیے آیا ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ سب کو دیکھیے یہ سب کو ہمیں سوچنا چاہیے، اس سے کیا ہوگا، ہمیں اللہ کا تعارف ہوگا، اللہ کی پہچان ہوگی، ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ جب ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی، آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا، تبھی تو ہم آخرت کی تیاری کریں گے نا۔ تو یہ سوچنا اتنی بڑی نعمت ہے، جس سے دیکھیے ہماری ذہنی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ لینا چاہتا ہے، جس کے پاس جو یہ سوچے گا، غور و فکر کرے گا، جس کے اندر تڑپ ہوگی ہدایت لینے کی، تو اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں اور نیتوں کو جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنی تڑپ ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔